की तारीफ़ हो क्योंकि भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। अज़ीज़ो यसुम मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं आपके दरमियान में 2500 साल पुरानी एक नबूवत को, जो बहुत ही ख़ास और बहुत अहम नबूवतों में से एक है, जिसका ताल्लुक़ आखिर ज़माना से है, उसको बयान करने जा रहा हूँ आपके दरमियान में। और मेरा ईमान है कि इसको सुनकर आप बरकत भी पाएंगे और खुदा के टाइम को भी समझ सकेंगे और इस बात को भी जान सकेंगे कि हम आखिर ज़माने में कितने करीब आ चुके हैं यीशु की आमद के। क्योंकि आखिर ज़माना की नबूवतें जो हैं उनको बयान करना मुश्किल काम भी है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने कलाम के तालिब इल्मों को बरकत देता है और उन्हें ये बयान करने के लिए वो ख़ुद मददगार बनता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इसकी ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों को और अपने कलाम के तालिब इल्मों को इन नबूवतों के मतलब सिखाएँ, ताकि हमारे लोग सोते में न रह जाएं और वो जान सके कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम किस ज़माने में पहुंच चुके हैं। तो आइए 2500 साल पहले जो खुदा ने बातें लिखवाई थी उनके पूरा होने का वक्त आ गया है और हालात ये बता रहे हैं कि ये नबूवत जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये हमारे सर पर आन पहुँची है और ये अहम तरीन नबूवतों में से एक नबूवत है। और आप सब ने इसके मतलब बहुत से लोगों से सुना होगा। इसका नाम बहुत मशहूर है। इसको जूज और माजूज की जंग कहते हैं। और जूज और माजूज का जो लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल पिछले कई सालों से इतना आम हो गया है कि लोग इसको जानते भी नहीं, इसको समझते भी नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। टीवी पर, ख़बरों में, फ़िल्मों में, अपनी गुफ्तगू में कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जूज और माजूज का लफ्ज़। लेकिन ये जूज और माजूज का लफ्ज़ है क्या, इसका क्या मतलब है और क्यों कलाम मुक़द्दस में इसका ज़िक्र किया गया? हिजकिय्याह की किताब में 38वें बाब में और 39वें बाब में जूज माजूज की जंग का जिक्र है। ये 2500 साल पहले खुदा ने लिखवाया था, जो 2500 साल बाद आज हम देखते हैं कि उस नबूवत के पूरे होने के सारे आसार तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। और इन्हीं बातों को बयान करने के लिए मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। जब हमारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो उन्हें मुश्किल दिक्कत पेश आती है कि कोई यहाँ पर जो नाम लिखे होते हैं मुल्कों के, शहरों के, उन जगहों के, वो पुराने नाम हैं। इसलिए नबूवतों को समझने में लोग थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं और मैं आज आपकी मदद करने के लिए आपके दरमियान में मौजूद हूँ। पहली आयत से मैं पढ़ूँगा हिजकिय्याह की किताब में से। पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 9वीं आयत तक। पहले खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क और तूबल का फरमा रवा है, मुतवज्जा हो और उसके ख़िलाफ़ नबूवत कर और कह, खुदा यूँ फरमाता है कि देख ए जूज, रोश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फरियाँ और सिपरें लिए हैं और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सब के सब सिप पर बरदार और ख़ुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शुमाल की दूर अतराफ़ के अहले तजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर। तू और तेरी जमात तेरे पास फराहम हुई है और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे चढ़ आएगा, लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और वो सब के सब अमन व अमानत से सुकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानंद ज़मीन को छुपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ होंगे। आमीन। प्यारे जीजो, जूज और माजूज की जो जंग है ये 2 दफ़ा है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये जंग 2 दफ़ा होगी। एक जंग जो अभी करीब होने वाली है और दूसरी जंग 1000 साल बादशाहत के बाद है, जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में है। वहाँ पर ये दुनिया की आखिरी जंग होगी जिसमें आसमान से आग नाज़िल होकर जूज और माजूज और उसके सारे साथियों को खा जाएगी और उसके बाद उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और उसके बाद अब्दियत में लोग चले जाएंगे आखिरी अदालत के बाद। लेकिन ये जूज और माजूज की जो पहली जंग है ये हमारे लिए अहमियत का हामिल है। क्यों?
کہ یہ جنگ کلیسیا سے متعلق نہیں ہے، یہ جنگ صرف اور صرف خدا کی قوم اسرائیل کے تعلق سے ہے، اور خدا نے اپنی قوم کو جیسا کہ 1948 میں لا کر ان کے ملک میں بسایا اور وہ پھل پھول رہے ہیں، لیکن ان کے مخالف قومیں جو ہیں جن کے ساتھ خدا اپنا سکور خود سیٹل کرنا چاہتا ہے، ان کا ذکر ہے حزقیل کی کتاب کے 38ویں باب میں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے منہ میں آنکڑے ڈال کر تمہیں کھینچ کر لاؤں گا، یعنی میں تمہارے منہ میں عام لفظوں میں کہہ سکتا ہے کہ کنڈے ڈال کر خود کھینچ کر لاؤں گا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور خدا اپنے منصوبے کو خود پورا کرنے جا رہا ہے اور اس نے اس کا سارا انتظام کر لیا۔ یہاں پر جن ملکوں کا ذکر ہے اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، میں تیرا مخالف ہوں۔ اب جب فرما روا کی بات ہوتی ہے تو یاد کریں کہ ہر سلطنت اور قوم کے پیچھے جو بڑی بادشاہیاں قائم ہوئیں اس روئے زمین پر خدا کے مخالفوں میں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریکی کی قوت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گرا ہوا وہ فرشتہ ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہے ان حکومتوں کو قائم کرنے میں، ان سلطنتوں کو قائم کرنے میں۔ ان سے اس تاریکی کی قوت سے خدا مخالف ہے کہ جوج اور ماجوج کی سرزمین کے روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں۔ تو جس نے یہ سلطنتیں تیار کی، میں تیرا مخالف ہوں۔ اور اب خدا ان سلطنتوں کا نام بتا رہا ہے کہ یاد رکھیں کہ جوج جو ہے وہ کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم نقطہ جو آپ کو اس نبوت میں سیکھنا ہے، جوج ایک ٹائٹل ہے، اور یہ کس کو دیا گیا ہے یہ بھی آپ سیکھیں گے۔ اور جوج کے ساتھ جو ماجوج ہیں یہ وہ قومیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور ان کا یہاں پر آج ہم تذکرہ کریں گے۔ جوج روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، یہ جوج روش جو ہے موجودہ روس کو کہتے ہیں، اور مسک جو اس کا شہر ہے ماسکو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور توبل کے متعلق بائبل سکالرز کا خیال ہے کہ یہ ترکی کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا، لیکن توبل بھی در حقیقت روس کے اندر ہی ایک علاقہ ہے جس کا پرانا نام ہے۔ اس لیے خدا روس سے مخاطب اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے ٹائٹل دیا ہے جوج کا، تو ان کا پیش رو ہوگا، جیسا کہ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو۔ خدا روس سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کا پیشوا ہوگا، تو ان کا لیڈر ہوگا ان قوموں کا، اور تم سب کے منہ میں آنکڑے ڈال کر یعنی کنڈے ڈال کر خود کھینچ کر لاؤں گا۔ کہاں پر؟ اسرائیل کے پہاڑوں پر جنگ کے لیے جائیں گے۔ کون کون سے ملک ہوں گے؟ اب جن ملکوں کا نام ہے یہاں پر ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ کوش جو ہے وہ شمالی سوڈان اور ایتھوپیا کا ملک ہے، اور فوت جو ہے وہ لیبیا کا موجودہ نام ہے۔ پرانے زمانے میں بائبل کے زمانے میں اس کا نام فوت تھا، لیکن آج کے ماڈرن ڈے میں اس کو لیبیا کہتے ہیں، اور کوش جو ہے سوڈان اور ایتھوپیا ہیں، اور اس کے ساتھ توبل جو ہے بعض بائبل سکالرز اس کو ترکی مانتے ہیں، لیکن جمر اور اہل تجرمہ جو ہے وہ بھی ترکی ہی ہیں، لیکن کچھ بائبل سکالرز یہ مانتے ہیں کہ جو جمر اور تجرمہ ہے یہ جرمنی اور پولینڈ، ایسٹرن یورپ کے جو دو ممالک ہیں، ایسٹرن یورپ کا پولینڈ اور ویسٹرن یورپ کا جرمنی، اس کے لیے خدا نے لکھا ہے جمر اور اہل تجرمہ کہ یہ بھی تیرے ساتھ آئیں گے۔ اب خدا ان ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے منہ میں کنڈے ڈال کر تمہیں کھینچ کے لاؤں گا۔ صرف یہی نہیں ملک ساتھ ہوں گے، خدا نے اور بھی قوموں کو ان کے ساتھ ملا رکھا ہے اس نبوت میں۔ اور کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں کون سی اور قومیں ہوں گی ان کے ساتھ۔ 5ویں آیت میں لکھا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپربردار ہے۔ فارس ایران کا نام ہے، 1935 تک ایران کا نام فارس تھا، آج اس کو ہم ایران کہتے ہیں۔ اور کوش اور فوت کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور جو جوج ہے وہ روس کو ٹائٹل دیا گیا، اور ماجوج جو ہیں اس کے ساتھ وہ ممالک ہیں جو کبھی روس کا حصہ تھے، لیکن جب روس ٹوٹا تو ٹوٹ کر آزاد ممالک بن گئے، جن میں قازقستان، ازبکستان اور یہ ممالک ہیں جو اسلامی ریاستیں ہیں جو ٹوٹ کر الگ ہو گئیں۔ یہ سب اس جنگ میں ماجوج کہلاتی ہیں، ماجوج کی قومیں۔ یہ جائیں گی ان کے ساتھ، اور ان کا لیڈر بنے گا روس، اور یہ حملے کے لیے جائیں گے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کے پہاڑوں پر چڑھ آئیں گے اور
پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت اور آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہے، تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں، اور ان لوگوں پر جو تمام اقوام میں سے فراہم کیے ہوئے ہیں، جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں، ہاتھ چلائے۔ اور سبا اور دیدان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ آمین۔ دیکھیں، یہاں پر اور ممالک کا بھی ذکر کیا گیا جو اس جنگ میں روس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سبا اور دادان یہ وہ ممالک ہیں جو عربی زبان بولنے والے سعودی عربیہ اور UAE کے ممالک ہیں۔ یہ در حقیقت یہ وہ نسلیں ہیں جو باپ ابراہیم کی تیسری بیوی میں سے پیدا ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی سارہ کے مرنے کے بعد ایک تیسری عورت سے شادی کی تو اس میں سے جو بچے پیدا ہوئے یہ وہ نسلیں ہیں، اور ان پر خدا کی برکت ہے۔ خدا نے کہا تھا باپ ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کے جو لوگ ہوں گے ان میں سے شہزادے اور بادشاہ ہوں گے، اس لیے ان ممالک پر خدا کی برکت ہے، ان کے پاس وہ برکت ہے، اور یہ لوگ اس جنگ میں جوج اور ماجوج کی قوموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس جنگ میں جوج اور ماجوج کی جو قومیں ان میں سے کوئی بھی عربین قومیں نہیں ہیں، عربی زبان بولنے والے عرب ممالک نہیں ہیں اس جنگ میں شامل، نہ مصر شامل ہے۔ کیوں کہ ڈرامائی طور پر پچھلے سال سے ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لیے ہیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ تو خدا کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ 2500 سال پہلے خدا نے یہ ڈیزائن کیا تھا، بتایا تھا اپنے نبی کو کہ یہ ہوگا آخر زمانہ میں، اور جو ہونا تھا وہ خدا کی مرضی سے ہونا تھا، اس لیے کوئی اس نبوت کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس نبوت کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا نے طے کیا ہے کہ میں ان کے منہ میں کنڈے ڈال کر کھینچ کر لاؤں گا انہیں۔ کیوں لائے گا؟ کیونکہ ان کے دل میں لالچ ہوگا۔ آج دنیا اکانومی کی جنگ کے لیے لڑ رہی ہے، ساری دنیا اور اس کی قومیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار رکھنے کے لیے، اپنے فیوچر کو بچانے کے لیے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیل اور گیس اور ان معدنیات کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اور خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب سے انہیں لا کر بسایا، ایک ویران اور کھنڈر زمین میں خدا نے لا کر انہیں بسایا، اور اتنے تھوڑے وقت میں وہ اتنے پاورفل بن گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ برکت پائیں، پھلیں پھولیں اور ترقی کریں۔ وہ مڈل ایسٹ کی سپر پاور ہے اس وقت، اور دنیا کی 8ویں بڑی سپر پاور ہے۔ بہت سی چیزوں میں وہ نمبر 1 ہے، IT ٹیکنالوجی میں، سائبر سیکیورٹی میں وہ نمبر 1 ہے، اور اسلحے میں بھی بہت کمال کام کرتے ہیں۔ وہ خدا نے انہیں برکت دی ہے۔ جس چیز کے پیچھے خدا ہو، خدا جس کو برکت دے اس کی برکتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی قوم بنی اسرائیل پر برا وقت نہیں آئے گا۔ برا وقت تو ایک دفعہ آنا ہے، جو بڑی مصیبت کے دور میں ان پر آنا ہے، اور وہ مخالف مسیح کے دور میں آنا ہے۔ لیکن یہ جنگ مخالف مسیح کے دور سے پہلے واقع ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جوج اور ماجوج کی جنگ ہے 2 دفعہ ہوگی۔ پہلی جنگ جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہ سے پہلے، یسوع کی آمد سے پہلے ہے، اور دوسری جنگ یسوع کی آمد کے بعد اور 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر ہوگی، جب ابلیس کو اتھا گڑھے سے 1000 سال کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے گا، تو وہ جوج اور ماجوج کی ساری قوموں کو گمراہ کر کے دوبارہ اس مقدس شہر پر جس کا نام یروشلم ہے، جہاں خدا کا خیمہ تانا ہوگا، جہاں خدا کا جلال موجود ہوگا، جہاں خدا اور اس کے مقدسین موجود ہوں گے، دنیا پر حکومت کر رہے ہوں گے، اس کے خلاف وہ دوبارہ لشکر لے کر چڑھائی کرے گا، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر اس کو کھا جائے گی، اور اس کے بعد ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ عبدالآباد تک عذاب میں رہیں گے۔ لیکن یہ جوج اور ماجوج کی جنگ میں یہ جو ممالک ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اس جنگ کا حصہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ خدا سکور سیٹل کرنے جا رہا ہے، جن میں روس اور اس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی وہ ساری ممالک جو ہیں جو اب الگ ملک بن چکے ہیں روس سے ٹوٹ کر، اور شاید ساتھ ان کے افغانستان بھی ہو۔
یہ جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ہوں گے لیبیا، سوڈان، ایتھوپیا اور ایران. یہ فوجیں جائیں گی. ان میں سے کوئی بھی دیکھ لیں عربی ممالک نہیں ہیں. یہ دوسری قومیں ہیں جو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور اب یہ تیار ہیں کیونکہ خدا نے جو کہا تھا وہ پورا ہونے کا وقت آ چکا. اور کیسے تیار ہے؟ یہ پچھلے 10 سال سے اسرائیل کے بارڈر پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں. کہاں پر؟ شام کے ملک میں. اسرائیل کے بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر دور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت بیش بہا اسلحہ جمع کر لیا ہے، بہت تیاری کر لی ہے. اور کہنے کو تو یہ شام کے ملک کی مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ساری تیاری اس بڑی جنگ کے لیے ہے جو جوج اور ماجوج کی جنگ ہے. اور اس میں ہوگا کیا؟ دیکھیں، دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرنے کو نہیں آئے گی. صرف یہاں پر لکھا ہے کہ سبا اور ددان کے لوگ اور ترسیس کے سوداگر ان سے پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ روس سے پوچھیں گے کہ تو کیا کرنے آیا؟ تو لوٹنے کے لیے آیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تو صرف اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. گیس اور معدنیات کے جو ذخائر ہیں ان کے پیچھے آیا ہے. اور ساتھ ان کی جو ترسیس ہے وہ آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ترسیس شاید اسپین کو کہتے ہیں، لیکن ترسیس جو ہے وہ در حقیقت UK کو کہتے ہیں. انگلینڈ کا نام ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یسائی کی کتاب کے 60ویں باب میں لکھا کہ جب خدا کی قوم بنی اسرائیل کو بحال کیا جائے گا تو ترسیس کے جہازوں پر بیٹھ کر واپس آئیں گے. تو جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو ان کا ملک بنا کر دیا گیا تو ترسیس کے جہاز کون سے تھے؟ انگلینڈ کے جہازوں پر بیٹھ کر وہ واپس گئے تھے اپنے ملک میں. شاید اس لیے بھی شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپین ہے، کیونکہ اسپین کے اندر ایک جبرالٹر ایک جگہ ہے جو ایکچولی انگلینڈ ہی کا حصہ ہے. شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ترسیس جو اسپین کا حصہ اسپین کو کہتے ہیں، لیکن ترسیس در حقیقت UK کو کہتے ہیں. UK بھی اور عربی ممالک جو ہیں یہ ان سے سوال کریں گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تم کیوں حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ حملہ ہو، یہ اسرائیل کی سائڈ پر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر. اب ترسیس کا جو شیر ببر ہے وہ ہے امریکہ. شاید وہ بھی سوال کرے گا روس سے کہ تو یہاں پر کیا لینے کے لیے آیا. لیکن خدا نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ امریکہ تو چھوڑ کر جا چکا ہے مڈل ایسٹ کو. افغانستان سے بھی اس نے فوجیں نکال لی، اور اب ان علاقوں کا سردار جو ہے در حقیقت وہ رشیا ہے، روس ہے. اور یہ سب آپس میں بہت گہرے دوست ہیں اس وقت، اور بہت سے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن یہ منصوبے تو خدا نے 2500 سال پہلے لکھوا دیے تھے کہ یہ کریں گے. اور اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا. کوئی حکومت، کوئی بادشاہی اس کی مدد نہیں کرے گی. لیکن ایک بادشاہی ہے جو اس کی مدد کرے گی، وہ آسمان کی بادشاہی ہے جو ان کی مدد کو آئے گی. اور اس جنگ میں اسرائیل کو لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. دیکھیں 39ویں باب میں کیا لکھا ہے. پس اے آدم زاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور طرف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا، اور تیری کمان تیرے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیر تیرے دائیں ہاتھ سے گرا دوں گا. تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکروں اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں. تو کھلے میدان میں گرے گا، کیونکہ میں ہی نے کہا، خدا فرماتا ہے. آمین، ہاللیلویہ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ خود اپنی قوم کو بھی بچائے گا، اور جن قوموں سے خدا نے بدلہ لینا ہے وہ خود بدلہ لے گا. خدا کے کلام کو کوئی نہ ٹال سکا ہے نہ ٹال سکتا ہے. جب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قومیں
ऑलरेडी موجود ہیں شام میں اپنی فوجیں لے کر اسرائیل کے بارڈر پر، تو اس سے بہترین کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ اور جیسے سبا اور ددان یعنی یہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ممالک ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے، تو در حقیقت یہی وہ وقت ہے کہ جب یہ نبوت کو پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ نبوت پوری ہونے کا وقت کس وقت ہوگا؟ یا تو یہ کلیسیا کی زمین پر سے اٹھائے جانے سے تھوڑی دیر پہلے پوری ہوگی، یا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد یہ جنگ ہوگی، کیونکہ یہ جنگ میں سمجھتا ہوں اس جنگ کے فوراً بعد مخالف مسیح سامنے آئے گا اور دنیا کا کنٹرول حاصل کرے گا۔ یہ جنگ اس کو سامنے لانے میں بہترین کردار ادا کرے گی، کیونکہ دنیا پر امن بحال کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ امن کا جھنڈا لے کر سامنے آئے گا اور دنیا کو گمراہ کرے گا۔ اس نبوت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے عزیزو کہ آپ یہ جان لیں کہ ہم کس زمانہ میں پہنچ چکے ہیں اور یسوع کی آمد کتنی قریب ہے۔ کلیسیا کو کس طرح تیار ہونا چاہیے؟ کلیسیا کو راست بازی کا جوڑا پہن کر تیاری کرنی، کیونکہ کلیسیا یسوع کی دلہن ہے۔ یسوع کی دلہن نے مکاشفہ 19 باب کی 7ویں آیت میں لکھا کہ مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار اسے دیا گیا، اور اس سے مراد راست بازوں کے وہ راست بازی کے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں اس زمین پر۔ تو یسوع کی آمد سے پہلے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی روحانی حالت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع صرف انہی کنواریوں کو اپنے جشن میں شامل ہونے دے گا جن کی مشلیں روشن ہیں اور جن کی کپیوں میں تیل ہے۔ مشلوں کا روشن ہونا زندگی میں گناہ پر غلبے کو ظاہر کرتا ہے، اور کپیوں میں تیل کا ہونا روح القدس کے مسح کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا تو آپ اس کے لیے ٹھہریں اور خدا سے دعا کریں اور گناہ پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع کی آمد نزدیک ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں یسوع سے ملنے کے لیے۔ کلیسیا ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرے گی، یہی کلیسیا کا فیوچر ہے، اور پھر وہ آسمان پر یسوع کے ساتھ چلی جائے گی، اور پھر جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی وہ یسوع کے ساتھ واپس آئے گی زمین پر 1000 سال تک بادشاہت کرنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ کلیسیا کے لیے خدا کا ایک مبارک وعدہ ہے۔ کلیسیا کو آسمان کا شہری بنایا ہے یسوع نے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں جہاں میں جا کر تمہیں رکھوں گا اور پھر آ کر تمہیں لے لوں گا۔ یسوع جلد آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی روحانی زندگی پر غور کریں، اور دنیا کے مسائل میں سے نکل کر اپنے آپ کو فوکس کریں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔